बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब के बच्चों से आज तकरीबन 8 माह के बाद उनकी फ़ोन पर तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद जो है उनकी बात करवा दी गई है, जो कि काफ़ी अर्से से ये कहा जा रहा था कि बानी पीटीआई के उनके बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही, अखबार नहीं दिया जा रहा, उनको टीवी नहीं दिया जा रहा। 24 में से 22 से 20 घंटे उन्हें सेल में बंद रखा जाता है, सनलाइट में नहीं निकाला जाता। और गुज़िश्ता रोज़ कासिम और सुलेमान का एक इंटरव्यू भी आया था, जिसमें उन्होंने ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने बयां किए थे। और उसमें उन्होंने कहा था कि उनके वालिद की जान को ख़तरा है। जिस जेल में, अडियाला जेल में इमरान खान साहब बंद हैं, वहाँ पे हेपेटाइटिस के कई केसेस हुए हैं, जिससे कई कैदी जो है वो जान से जा चुके हैं। और उनको खदशा है कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने वालिद को कभी देख ही ना सकें। ये उन्होंने खदशा बयान किया था। तो शायद ये उसी की एक कड़ी में से एक है, जो आज बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब के बच्चों से उनकी कॉल पर बात करवा दी गई है। और इनको जेल में जो सहूलियात जो उनकी बंद थी काफ़ी अरसे थे, जिनका शोर मचाया जा रहा था कि कम से कम एक फॉर्मर पाकिस्तान रहने वाले इंसान, एक बड़ी पार्टी के सरबराह जनाब इमरान खान साहब, उनको तो कम से कम ये सहूलियात देनी चाहिए थी। जबकि ये सहूलियत तो वो हैं जो जिस आर्मी के जो एक कैप्टन रिजवान है, जिन्हें गद्दारी के और मुखबरी के इल्ज़ाम में उम्र कैद, पहले तो सज़ाए मौत की सज़ा हुई थी, फिर उसके बाद उनको उम्र कैद की सज़ा हुई, वो इसी अडियाला जेल में। नूर मुकद्दम केस के अगर मुलजिम की बात करें, मीर जाफ़र की, तो वो भी इसी जेल में है। उसका गुज़िश्ता हफ्ते उसका जो एक मेडिकल भी हुआ था, और वो पिम्स हॉस्पिटल में 3 दिन रहे भी थे वो। जबकि जनाब इमरान खान साहब के तो ज़ाती मौलिज को उनसे 8 माह से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी बहनों से उनकी मुलाकात तक नहीं करवाई जा रही, इवन कि उनके वकला से भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। आज तोशाखाना 2 की समाअत भी थी, जो कि 6 अगस्त तक मुलतवी हो गई है। इसी समाअत के बाद इनकी तकरीबन 1 घंटे भी बच्चों से मुलाकात करवाई गई। इस मुलाकात के बाद ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा को सेनेटर मशाल यूसुफजई जो बनी हैं, उनके ऊपर बयानबाजी करने से उन्होंने उनको मना किया। और उनके ऊपर उन्होंने कहा कि अलीमा खान को चाहिए कि वो सियासी कायदीन से दूर रहें और इस किस्म की बातें ना करें, ये मुनासिब नहीं है। जबकि अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में इमरान खान साहब आज सख्त नारा रहे, और उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत की, अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी की खासकर। और उन्होंने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर सूबे में अमन अमान कायम करने में नाकाम हो रहे हैं, उनसे सूबा नहीं संभल रहा, तो वो ज़्यादा जहमत ना करें और रिज़ाइन दें और किसी दूसरे को मौका दें। अली अमीन गंडापुर की अगर मैं बात करूं, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनके अपने जो हालात और मामलात रहे हैं, वो उन्होंने जैसे बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक का ऐलान किया। तो इस पर जब KPK में सेनेट इलेक्शन से पहले जब ये लाहौर गए काफ़िले की सूरत में, वहाँ पे मिर्ज़ा आफरीदी के फार्म हाउस पे, जब वहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी थी, एक नाइट पार्टी का भी एहतमाम था ज़राए के मुताबिक, वहाँ पर उन्होंने जो है इतने जज्बात की रोह में बह गए थे वो कि 5 अगस्त की तारीख की बजाय उन्होंने हुकूमत को अपने तौर पे रिलीफ देते हुए 90 दिन का टाइम दे दिया था, जो कि जिसके ऊपर PTI की अपनी क़यादत ने उनसे सवाल किया, खुद नाराज़ भी हुए। आलिया हमजा साहिबा जो कि इतनी मेहनत कर रही हैं, सनम जावेद साहिबा इतनी मेहनत कर रही हैं, लोगों को मोबिलाइज़ कर रही थी, निकाल रही थी, उनकी वजह से। और दूसरे जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम साहब, वो भी अली अमीन गंडापुर की साइड से आलिया हमजा के ऊपर एकदम चढ़ दौड़े, और उन्होंने बड़ी अजीब सी बातें हुई, कुछ ऑडियो लीक्स भी हुई, जिस पे शेख वकास अकरम साहब का कहना था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ऑडियो लीक कर दें और ये कर दें, ये मीडिया की हंगरी हैं और ये मीडिया पर आना चाहते हैं और ये फलाना करना चाहते हैं। अगर वो मीडिया की हंगरी थी तो शेख वकास अकरम साहब ने तो अपने हल्के से निकलने की जहमत नहीं की, कोई एक मतलब पब्लिक में निकल कर उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया। 5 अगस्त के हवाले से वो अपने हल्के में नहीं निकले। हाँ, अगर उनको किसी टॉक शो में जाना हो उसके लिए वो बिल्कुल हाजिर हैं, कहीं पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो उसमें हाजिर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है उसमें हाजिर हैं, भड़कियाँ मारनी है उसमें हाजिर हैं। लेकिन बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब ने जो 5 अगस्त के मामले में कहा, लोगों को मोबिलाइज़ कराने के लिए कहा, बाहर निकलने के लिए कहा, उसमें ये बिल्कुल ही पीछे थे। और अली अमीन गंडापुर साहब की जो मैं बात कर रहा था, गुज़िश्ता दिनों इन्होंने पार्टी को तो जितना नुकसान पहुँचाया, इसके अलावा
انہوں نے ان کے جو ایک بیان تھا ابھی جب یہ کے پی میں حالات خراب ہیں، ابھی جو معاملہ چل رہے ہیں، گڈ طالبان بیڈ طالبان والی انہوں نے بات کی کہ گڈ طالبان بھی ہمیں قبول نہیں ہے اور بیڈ طالبان بھی قبول نہیں ہے، یہ ہم ان لوگوں کو پکڑتے ہیں طالبان کو اور یہ جو فوج ہے یہ آ کے چھڑا لیتی کہ یہ ہمارے ہی آدمی ہے. مطلب اس قسم کے جو بیانات ہیں یہ آپ کیا تاثر دینا چاہ رہے تھے؟ آپ یہ بتایا آپ نے پوری عالمی دنیا کو، میڈیا کو، کہ ہم جو ہے ہماری جو فوج ہے وہ طالبان کو پال رہی ہے، وہ طالبان بنا رہی ہے، وہ دہشت گردی کر رہی ہے. بلوچستان میں ہماری فوج دہشت گردی کر رہی ہے، کے میں ہماری فوج دہشت گردی کر رہی ہے، کراچی میں دوسرے ضلع میں جو دھماکے ہو رہے ہیں، جو معصوم لوگ مر رہے ہیں، اس میں ہماری فوج انوالو ہے، ہماری فوج کر رہی ہے. آپ کی اس بے وقوفی کی وجہ سے، علی امین گنڈاپور جیسے نالائق نکمے وزیر اعلیٰ کی وجہ سے انڈیا جیسے پاکستان کے درینہ دشمن کو ایسا موقع ملا کہ وہ ایک بار پھر فیٹف میں پاکستان کا نام لے کے چلا گیا اور انہوں نے علی امین گنڈاپور کی اس پریس کانفرنس کو پاکستان کے اگینسٹ پیش کیا اور انہیں بتایا یہ ہمارے موقف ہے، یہ ہمارے موقف کی انہوں نے کی ہے. 4.5 سال سے زائد پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں رہا ہے، گرے لسٹ میں رہا ہے 4.5 سال کی محنت کے بعد. اور یہ 4.5 سال وہ تھے 2018 سے 2022 اکتوبر میں پاکستان اس FATF کی گرے لسٹ سے نکلا ہے، مطلب ڈیفالٹر سے نکلا ہے، ڈیفالٹر سے بچا ہے. ورنہ تو یہ تھا کہ پاکستان آج ڈیفالٹر تو کل ڈیفالٹر. اور 2018 سے 2022 تک جناب عمران خان صاحب آپ ہی کی حکومت تھی اور علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی حکومت کے اوپر ہی سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. مطلب ان کی جو کارکردگی تھی، انہوں نے جس محنت سے جس کو نکالا تھا، حماد اظہر صاحب نے کی ہی محنت تھی، وہ اس وقت کے وزیر تھے. آپ علی امین گنڈاپور جیسے بیوقوف لوگ نا، جو بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں، تولتے نہیں ہیں، وہ ایک مثال ہے نا، پہلے تولو پھر بولو، یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں منہ میں آیا تو بس بک دو معذرت کے ساتھ. اور یہ صرف ہماری PTI کا نہیں ہے. آپ 2017 میں جو ڈان لیگز کو بھول گئے لوگ، یہی نون لیگ تھی. یہی نواز شریف صاحب، آپ کی بیٹی جو آپ کا ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، مریم نواز صاحبہ، اور اس وقت کے وزیر اطلاع جناب پرویز رشید صاحب، فواد حسن فواد، اور بہت سارے نام ہیں جو میں اگر میں لوں تو پھر وہ اس کو جسٹیفائی کرنا شاید میرے لیے مشکل ہو جائے، لیکن میں اسکرین شاٹ میں اس پہ لگاؤں گا، آپ وہ ضرور دیکھیے گا. یہ سارے لنک جو ہے سریل المیڈا سے جو لنک کر رہے تھے اس ڈان لیگ سے، وہ آپ ہی کے شجر حسب نسب سے مل رہے تھے. اس سے پہلے کی اگر ہم بات کریں زرداری صاحب کے دور کی، جو میمو اسکینڈل ہوا تھا، میمو گیٹ ہوا تھا، کیا وہ حسن حقانی صاحب نے جو ہے وہ زرداری صاحب کی ایما پر نہیں کیا تھا؟ کیا وہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ میمو گیٹ کیا تھا، وہ ڈان لیگز کیا تھا؟ بادشاہ خان نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ الطاف حسین صاحب نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا؟ فوج کو کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے اپنے جلسے کے دوران فوج کو کیا کہا؟ پتلونیں گیلی ہو جائیں گی. یہ وہ سارے بیان ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہر سیاسی پارٹی نے اپنے آپ کو عروج پہ لانے کے لیے، عوام میں مقبولیت لانے کے لیے اپنی فوج کو ذلیل کرا، اپنی فوج کو گندا کیا. اور جب اقتدار میں آ جاتے تو پھر انہی کی گود میں بیٹھتے ہیں، اور جب اقتدار سے نکل جاتے تو انہی کو گندا کرتے ہیں. باجوہ صاحب کے گن گاتے رہے عمران خان صاحب، آج باجوہ صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا بھی یہی تھا، مشرف کو لانے والے نواز شریف صاحب تھے. جب مشرف صاحب آئے، اس کے بعد جب مشرف صاحب نے دیکھا اور اس کو ٹیک اوور کیا تو مشرف صاحب ان کے دشمن ہو گئے. زرداری صاحب کا بھی یہی تھا. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو اب مطلب سوچنا چاہیے ہمیں پاکستان کے بارے میں. پاکستان کی سالمیت ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، ختم بات. اس سے بڑھ کر تو کچھ ہے ہی نہیں نا. پاکستان کے بارے میں نو کمپرومائز. پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کل کو اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے تو ہم کہاں کدھر کیا ہماری یہ پہچان ہے؟ کون سے ہم اتنی ترقی یافتہ قوم ہیں؟ ہم وہ جاپان نہیں ہیں جو 1945 کے اندر ہم پہ ایٹم بم گرتا ہے اور ہم آج دنیا کی بہترین ترقی یافتہ قوموں میں سے ایک ہو جائیں. ہم تو آج بھی ترقی پذیر ممالک میں آتے ہیں. آج بھی پاکستان میں جو ریشو ہے بے روزگاری کا وہ سب سے زیادہ ہے. اس وقت جو ہے یہ جو حکومت اتنی گنگار ہے، یہ معیشت مستحکم صرف معیشت مستحکم ہے. بے روزگاری مہنگائی وہی ہے، کچھ نہیں بدلا ہے، کچھ فرق نہیں پڑا ہے. یہ صرف گن گایا جا رہا ہے. آپ کی صرف اسٹیبلشمنٹ سے اچھی ہوئی ہے،
آپ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں ہیں، اس وجہ سے ساری معاملات چل رہے ہیں، ورنہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کون سے ایسے طریقے ہیں، کون سے ایسے معاملات ہیں؟ آپ نے بجٹ میں کون سا عوام کو ریلیف دیا ہے؟ عوام کب خوش ہے آپ سے؟ آج بھی پریشان ہے۔ 37,000 روپے ایک مزدور کی مزدوری مقرر ہے سندھ میں۔ ایک بجٹ نکالے نا، ایک بجٹ تو سر 50 60 70 ہزار روپے میں 2 افراد کا گھر چلتا ہے، وہ بھی 2 کمروں کے مکان میں۔ مطلب حالات اور معاملات یہ ہیں، ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے تو دوسرے وقت کی پریشانی ہوتی ہے انسان کو۔ کراچی میں تو مطلب پورے پاکستان میں یہ حالات اور معاملات ہیں، کراچی والا تو پھر سروائیو کر جاتا ہے۔ جتنی سہولت کراچی کی عوام کو ہے، کراچی نے اپنے عوام کو دی ہوئی ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ خیر جی، اب یہ جو بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کی طرف سے تھا کہ 5 اگست کے لیے عوام سڑکوں پہ نکلے، اب اس پہ ایک یو ٹرن کہہ لیں یا اس کو یہ کہہ لیں کہ ایک اور آ گیا ہے کہ اب آپ 5 اگست کو تو آپ نے احتجاج کرنا ہی کرنا ہے، لوگوں کو نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک 14 اگست کو بھی احتجاج ہونا ہے۔ مطلب عوام صرف روڈوں پہ ہی نکلتی رہے، روڈوں پہ ہی آتی رہے عوام کے پاس کچھ اور کام تو ہے ہی نہیں۔ آپ کی جو قیادت ہے وہ بہت اچھا موبیلائز کر رہی ہے۔ پنجاب میں تو ایسا کوئی مومنٹ اب دکھ ہی نہیں رہا کہ آپ روڈوں پہ نکلیں، روڈ بند کر دیں۔ ہاں، ایک کراچی بچتا ہے جو کہ کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی آ کے روڈ بند کرا دیتا ہے۔ کراچی میں تو کیا ہے، کراچی میں تو ایک ٹینکر مافیا ایک بائک سوار کو مارتا ہے نا، تو اس کے بعد وہ خود بھی روڈ بند کرا سکتا ہے۔ کراچی میں تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پنجاب میں کر کے دکھائیں، پنجاب میں کریں۔ پنجاب میں مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت مانگی تھی، پی ٹی آئی کو اب تک نہیں ملی، جو کہ غلط ہے، ملنی چاہیے تھی، حق جمہوریت ہے۔ لیکن پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ شاید عسکری جمہوریت ہے۔ خیر جی، بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ 5 اگست کا جو احتجاج ہوگا، جو ریلی ہوگی، وہ حتمی نہیں ہے، وہ T20 نہیں ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے، آگے جائیں گے۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب نے اب تک مجھے نہیں معلوم انہوں نے کون سا عوام کو موبیلائز کیا، کون سا عوام کو روڈوں پہ نکالا ہے۔ دوسری جانب ایک کراچی کی اگر میں بات کروں، کراچی میں بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ ایک 16 سال کی بچی پچھلے دنوں اس کی لاش ملی محلے سے، اس کے گھر کے پاس سے، جو اس کے پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ اس 16 سالہ بچی سے زیادتی کی گئی تھی اور اس کا جو ہے نا وہ گلا دبا کے مار دیا گیا تھا اس کو۔ تو اب افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ ایک 16 سال کی بچی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، ماشاءاللہ جوان بچی 16 سال کی۔ مطلب ان پیرنٹس سے میرا ایک سوال ہے، آپ مطلب کیسے لا علم ہو گئے اپنی بچی کی طرف سے؟ ایسا مطلب کیوں آپ نے اتنا بچی کو آپ نے ریلیف دیا کہ بچی آپ کو بغیر بتائے جا رہی ہے، یا کہیں جا بھی رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں جا رہے، یا آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہیں، آپ اس کی دیکھ بھال کیوں نہیں کر رہے؟ بھیڑیے کم ہیں؟ 5 سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے یہاں پہ لوگ۔ ابھی گزشتہ دنوں کوئٹہ میں ایک 2 چھوٹی بہنوں کو، ایک 5 سال کی اور ایک 7 سال کی، 2 معصوم بچیوں کو مار دیا، 2 معصوم بچیوں کو مار دیا۔ ان کی لاش ان کے گھر کے آگے سے ملی، جبکہ تحقیقات کی پتہ چلا کہ دونوں میاں بیوی میں جو ہے وہ ڈیورس ہوئی ہوئی تھی۔ کچھ دن جو ہے بچی ماں کے پاس رہتی تھی اور کچھ دن باپ کے پاس رہتی تھی، اور باپ کے گھر میں کہیں چاچا واچا کی شادی تھی تو بچی ماں باپ کے باپ کے چاچا کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد ان کی 2 دن کے بعد اس بچی کی لاشیں ملی۔ ننیال والے ددیال پہ الزام لگا رہے ہیں، ددیال والے ننیال پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اس نے بچی مار دی، وہ کہہ رہے ہیں اس نے بچی مار دی۔ مرنے والے تو مر گئے، 2 معصوم بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں مر گئیں۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، مطلب خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے اولاد بیٹی ہوتی ہے، اور یہ لوگ بیٹی کو مار رہے ہیں۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پہ۔ خیر جی، کراچی میں جو 16 سالہ اریبہ کے قتل میں ملوث جو ہے وہ پڑوسی، ان کا وہ ملزم، وہ اس کو پولیس نے شک کے شبے میں گرفتار کیا تھا۔ دوران تفتیش اس نے اعتراف جرم کیا اور اس نے بتایا کہ اس نے بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ جب بچی شور مچانے لگی تو اس نے اس بچی کا منہ دبا دیا، جس سے بچی سانس رکنے سے، دم گھٹنے سے مر گئی۔ مطلب دیکھیں نا، یہ مطلب کیسے لوگ ہیں، مطلب 16 سال کی بچی، 40 سال کا مرد، مطلب ایسی کون سی، مطلب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، میں وہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہ رہا اس پلیٹ فارم سے
مطلب اللہ کرے اس کو مطلب ایسی جج ایسی خطرناک سزا دے، اس کو سزائے موت 36 دفعہ اس کو سزائے موت دی جائے، اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے. اور ایسے لوگوں کو جب تک عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا، یہ کم ظرف کم نسل لوگ نہیں رکیں گے، نہیں تھمیں گے. کسی کی بیٹی نہیں ہے، گوشت کا لوتھڑا سمجھا ہوا ہے لوگوں نے. تو اپنی ہوس مٹانے کے لیے کبھی بھی کہیں بھی منہ مار دو. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ، لعنت ہے اسے پیرنٹس کے اوپر جو اپنے بچیوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کو فکر نہیں ہے بچی کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی. اللہ پاک سب کی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرے. آمین. السلام علیکم.